बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को पारस अहमद शेख की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे प्रोग्राम में जिस शख्सियत को बतौर मेहमान मैंने दावत दी है वो बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी उनका रस्मी सा तारुफ एक ये है, एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं। गोजरा के मारूफ एक समाजी शख्सियत होने के तहत उन्होंने एक सियासत में कदम रखा और इसी के साथ साथ उन्होंने 2002 में इलेक्शन कंडक्ट किया। फिर उसके बाद फिर से उन्होंने 2008 में इलेक्शन कंडक्ट किया और फिर एक बार 2013 में उन्होंने इलेक्शन को अपने लिए यूज़ किया। और जैसा ही देखा जाए तो मुतवातर वो सेकंड नंबर पर आते रहे, लेकिन इनकी भी हाल अहवाल जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों था कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनके मुखालफिन भी उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो एक शराफत के पैकर हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरी मुराद जनाब मियाँ तारिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज? खैरियत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाल कर मुझे इधर मेरे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। सर जैसा कि तारुफ में अभी मैं बता रहा था कि आप एक सियासी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत के बारे में हम बाद में आएंगे। पहले हम जानना चाहेंगे कि गोजरा की सियासी शख्सियत 3 बार इलेक्शन लड़ा और इतने भारी मार्जिन के साथ आपने वोटिंग अपने नाम की, लोगों का प्यार समेटा, मोहब्बत समेटी। लोग जो मुखालफिन हैं आपके वो भी आपकी तारीफ़ करने से बाज नहीं रहते। तो ऐसा क्या माहौल है कि आप इलेक्शन जीत नहीं पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमन्ना और न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे इनकी मेहरबानी है। इलेक्शन की बात, मैंने सियासत फैमिली तौर पे तो पहले ही मेरा ख़ानदान सियासी है। सबसे पहली सियासत हमने गोजरा में 2000 में जब मियाँ इम्तियाज़ अशरफ मेरे भाई मेरे दोस्त उनका इलेक्शन लड़ा, वो तहसील नायब नाज़म थे खालिद वाइज के साथ, उनके साथ हमने सियासत शुरू की। फिर उसके बाद 2002 में MPA का इलेक्शन लड़ा। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि गोजरा के अवाम ने, गोजरा के दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। इलेक्शन जीतना या हारना ये गेम का हिस्सा है जी। ना ही सारे जीतते हैं ना ही सारे हारते हैं, लेकिन मुझे जो प्यार जो मोहब्बत गोजरा और मूंगी जैल ने दिया, ये मैं समझता हूँ मैं कभी इनका एहसान दे नहीं सकता। इलेक्शन हारने की बात आपने की है, फिर मैं वही बात करता हूँ कि ये जीत हार इलेक्शन का हिस्सा होती है, लेकिन इतने नैरो मार्जिन पे, बल्कि एक दफ़ा तो हमने रात को जीत के सोए, सुबह हम हारे थे पहला इलेक्शन ही। उसके बाद भी एक ही बात है कि खरी और सच्ची बात की है, कभी मुनाफिकत वाली सियासत नहीं की। शायद इसीलिए कुछ लोगों को मियाँ तारक पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने इस एम पे कायम हूँ। इंशाल्लाह जहाँ जिसके साथ जब भी सियासत करूँगा तो ईमानदारी के साथ, मुनाफिकत से पाक सियासत करूँगा और कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। जी बिल्कुल। सर जैसा कि आपने एक इलेक्शन का जिक्र किया, मुझे याद पड़ता है कि 2002 में आपने पहली बार इलेक्शन लड़ा। वो किस जमात के साथ आपने इलेक्शन कंडक्ट किया? और आप बता रहे हैं कि रात को आपने एक जीत का ऐलान सुन लिया था और जश्न भी मना लिया था। सुबह ऐसी क्या वजूहात हुई कि आपको वो इलेक्शन कहा गया कि आप हार गए? बस अब वो इतनी पुरानी बात है कि उसको बात करेंगे तो लोग कहेंगे अपने हारने की वजूहात बयान कर रहे हैं। अल्लाह की मर्ज़ी थी कि हमें वो जीत नसीब नहीं हुई, जीत कर भी जीत नसीब नहीं हुई। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, एक जगह नहीं 20 जगह ऐसा होता है। मैंने वो इलेक्शन हामिद नासिर चट्ठा साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा था। एक तो उसके अंदर एक मिसहैप भी ये हुआ कि एक आज़ाद उम्मीदवार का निशान मेरे निशान के साथ रिजेंबलिंग करता था, बस और ट्रक का निशान था, जिसका एक वोट भी शायद या 10 वोट भी नहीं थे। अब वो दुनिया में नहीं है, वो उस पार्टी का उम्मीदवार, वो उस निशान वाले उम्मीदवार इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 5,500 वोट लिया, जिनका अपने गांव के अंदर शायद 50 वोट थे बड़ी मुश्किल से। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि किसको जिताता है, कब जिताता है, मुझे कब जिताना है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। मेरा एक मकसद है कि लोगों के लिए खिदमत करता रहूँ, लोगों के लिए काम करता रहूँ। मेरे जितनी मेरे अंदर हिम्मत है, मैं लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ, ये करता हूँ, करता रहूँगा। इलेक्शन जीत हार एक अलग मसला है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। जब अल्लाह को मंजूर होगा मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा। मुल्की सियासत और गोजरे की सियासत में भी डिग्री का बड़ा शोर है कि जाली डिग्री है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर है तो जाली डिग्री लेकर इलेक्शन लड़ता है। मियाँ तारिक महमूद साहब कौन सी डिग्री रखते हैं? मैंने BCom किया था फैसलाबाद से,
اس کے بعد سی اے میں کراچی میں تھا گیا، سی اے انٹر میں نے کیا تھا، سی اے کوالیفائی نہیں کر سکا تھا فائنلی، ایک آدھ پیپر رہ گیا تھا، میں وہاں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ سی اے بھی کرتا تھا، اس لیے شاید وہ کم ہو گیا۔ سی اے انٹر میں نے کیا ہوا ہے، گریجویشن میں نے فیصل آباد سے بھی کم کیا تھا۔ جی، یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ گوجرا کی عوام خوش قسمت ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ ان کے پاس ایسا بھی ہے جس کو ڈگری ہے وہ جعلی نہیں ہے۔ سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، وہ لوگ کمانے کے جو ذریعے ہیں وہ تو ڈھانپ کے بھی رکھتے ہیں، چھپا کے بھی رکھتے ہیں، جنہیں ہم عام الفاظ میں کرپشن بھی کہہ دیتے ہیں۔ میاں طارق محمود صاحب کا بھی کوئی ذریعہ معاش ہے؟ میں جی الحمدللہ 89 سے گوجرا میں کاروبار کر رہا ہوں، ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہوں۔ سب سے پہلے میں نے لوموں سے شروع کیا، اس کے بعد اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد ہم نے اپنی ٹیکسٹائل مل لومیں بہت زیادہ کر لی، پھر ہم نے جننگ فیکٹری لگائی، پھر ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ کا کام بہت زیادہ کیا، بہت اچھا کام کیا۔ لیکن 2008 کے بعد ٹیکسٹائل کے اوپر بہت زیادہ فلاپ ہو گئی، ٹیکسٹائل وہ ڈاؤن ہو گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا گیا، اس کے بعد میں نے اور چھوٹے چھوٹے کوئی نہ کوئی کام کرتا رہا۔ اب تو میں 5-6 سال سے ٹریول ایجنسی ہے، میرا بیٹا وہاں بیٹھتا ہے، میں بھی وہاں بیٹھتا ہوں، وہ چل رہی ہے۔ میری زمینیں ہیں ڈارا والا میں، وہاں سے مجھے انکم آتی ہے، اچھی خاصی انکم آتی ہے، وہاں میری میری آبائی پراپرٹی وہاں ڈارا والا میں، مجھے وہاں سے ابھی بھی پوری اس کا سارا آتا ہے۔ باقی کاروبار اب بہت کر لیا کاروبار، اب بیٹا کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب بھی کوئی نہ کوئی کرتے ہیں، کوئی پراپرٹی کا کام کر لیتے ہیں۔ ابھی امتیاز میرا دوست امریکہ گیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ زمین خریدنی ہے، یہاں 1.5-2 مربع زمین خرید لی ابھی پچھلے دنوں میں، تو وہ بھی ہے، کاروبار چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ 2002، 2008، 2013 متواتر آپ الیکشن لڑتے آ رہے تھے، آپ نے 2018 میں الیکشن نہیں لڑا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے بہت محنت کی، 3 سال 4 سال پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ محنت کی، لیکن بادر نخواستہ میں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی۔ میں نے تو بڑی دفعہ پوچھا کہ مجھے اس کی وجہ تو بتائیں، میں نے بہت سارے دوستوں سے بھی کہا کہ اس کی مجھے وجہ بتائیں، مجھے آج تک اس کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی، کہ آخری دن صبح بھی مجھے کہہ کے شام کو پھر ٹکٹ انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے 4 سال پی ٹی آئی کے لیے محنت کی ہے، اب میں اس کے مخالف الیکشن لڑتا کھڑا ہوتا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے وہ اپنے آپ کو وڈرا کیا اور میں نے پی ٹی آئی کی مخالفت نہیں کی۔ جی، جیسا کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، پہلے جب آپ الیکشن کنڈکٹ کرتے تھے تو پی پی 85 حلقہ تھا، اب وہ جب دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو دوبارہ روٹیٹ کیا تو اب پی پی 119 سے غالباً آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یا آپ اس کے کینڈیڈیٹ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں گوجرا کے جو سٹی کے حقیقی مسائل کیا ہیں؟ گوجرا میں بہت سارے مسائل ہیں جی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمارے کوئی بازاروں کے اندر جو ہماری تجاوزات ہیں نا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں لوگوں کے گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ لوگوں کا کاروبار بھی ہونا چاہیے، ان کا کاروبار بھی بند نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کے لیے راستے بھی کھلے ہونے چاہیے۔ گوجرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ باقی گوجرا کی روڈز کافی ساری بنی بھی ہوئی ہیں، کچھ خراب بھی ہیں، 2-3-4 روڈز بہت زیادہ خراب ہیں، وہ بھی بننے والی ہیں۔ باقی سیوریج پہلے تو لائن سے اس طرف تھا، اب پرلی طرف بھی کافی سارا سیوریج ڈل گیا ہے، اور امید ہے وہ پراپر چلتا رہے گا۔ وہاں بھی سڑکیں کافی ساری بننے والی ہیں۔ یہ مین ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات تو ہمیں گوجرا کے لیے جو ہماری تجاوزات ہیں نا، ان کو اس طرح ہینڈل کرنا چاہیے کہ روزگار بھی خراب نہ ہو اور لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ گوجرا کا اس وقت یہ ہے، لیکن اس کے لیے نہ بلدیہ میں کوئی اس کو ہینڈل کرتا ہے، نہ کوئی اور ہمارے صاحب اختیار لوگ اس کو کرتے ہیں۔ بس ڈنگ ٹپاؤ قسم کا کام چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا سا کر لیا، تھوڑا سا رک گیا، بس ایسی ہوتا ہے۔ جی، آپ پی پی 119 سے الیکشن اگر کنڈکٹ کرتے ہیں تو موجودہ سیاسی صورتحال جو سامنے بنتی ہے، اس لحاظ سے آپ ایک جو سخت قسم کا حریف کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، حریف لے کے تو کسی کا نام اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن لڑنا ہے، ہر صورت لڑیں گے پی پی 119 سے۔ میں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ میں نے صرف اس لیے کہ میں نے 4 سال عمران خان کے ساتھ، اس کی ٹیم کے ساتھ گزارا تھا، میں نے اس کی مخالفت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب آخری ٹائم پہ مجھے کہا
میں نے 2-3 سال خاموشی اختیار کی ہے. اب انشاءاللہ اپنی پوری کمپین کر رہے ہیں, الیکشن لڑیں گے. اگر اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن آ گیا تو تحصیل کی چیئرمینی کے لیے الیکشن لڑیں گے. اب انشاءاللہ ضرور لڑیں گے, اور اس کے لیے کس کے ساتھ لڑنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ اللہ نے مجھے ایک ٹیم دی ہوئی ہے. جو مجھے 18,000 21,000 22,000 16,000 ووٹ ملے ہیں, میری بھی ایک ٹیم ہے, میرا ایک تھنک ٹینک ہے. وہ فیصلہ کریں گے کہاں جانا ہے, کس کے ساتھ ملنا ہے, کس کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے. وہ جو مجھے کہیں گے ویسے کریں گے. جیسا کہ آپ نے مسائل کا ذکر کیا گوجرا کے, مسائل تو کیا مسائلستان ہی لگ رہا ہے مجھے. آپ نے ابھی ذکر کیا مسائل کا تو مجھے یاد پڑا کہ ورلڈ بینک نے ایک گرانٹ ہمارے لیے, ایک فنڈ ہمارے لیے پاس کیا تھا تحصیل گوجرا کے لیے. اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ وہ فنڈ کہاں پر گیا, کہاں سے آیا اور کہاں پر لگا, کچھ اس کے بارے میں بتائیے. ہاں, یہ تو صحیح آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے. 1 ارب سے کچھ زیادہ گرانٹ تھی جو ورلڈ بینک نے گوجرا کے لیے, گوجرا سٹی کے لیے جو منظور کی تھی, لیکن اس میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا پراپرلی ہمیں کہ کوئی اس کے اندر سوائے لائٹیں جو لگی ہیں, جو پہلے بھی پول لگے ہوئے تھے اس کے اوپر لائٹیں لگی ہوئی تھیں, وہ سارے پول ڈسمینٹل کر کے اس کی جگہ نئی لائٹیں لگا دی. پرانے پول کہاں گئے, لیکن یہ تو ایک چھوٹا سا اس کے اندر ہے آئٹم. اور باقی جتنے پیسے جو سڑکیں بننی تھی, جو ہماری سیوریج لائنیں بننی تھی, جو صاف پانی شہر کو ملنا تھا, ٹینکیاں بننی تھی, 20 علاقوں کے اندر ٹینکیاں کھود کے اس کے اندر وہ میٹیریل کسی کے اندر تھوڑا ہے, کسی کے اندر زیادہ ہے, وہ ساری پڑی ہیں اور کوئی اس کے اوپر آگے کام نہیں ہے. اور جو ٹیوب ویل لگے ہوئے تھے, اور جب ہم نے, میں ایک بات اس کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہوں. 2000 میں جب امتیاز صاحب اور خالد صاحب ناظم تھے, امتیاز صاحب نائب ناظم تھے, اس 4 سال کے اندر 5 سال کے اندر جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں کبھی ہوئے تھے. گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹس بھی آتی تھی, لیکن پیسے بڑے پراپرلی لگتے تھے, بڑی ایمانداری کے ساتھ شہر کے اندر وہ پیسے لگتے تھے. اور جو شہر کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ سب لوگوں کو پتہ ہے, سب دوستوں کو پتہ ہے. اور جو لوگوں کو سہولیات ملتی تھی بغیر اس بات کی تشخیص کے کہ کوئی ہمارے گروپ کے ساتھ تھا, کوئی نہیں تھا. اس وقت بڑا گروپ ہوتا تھا, کوئی اس کے ساتھ تھا, کوئی نہیں تھا, جس مرضی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے, اس کو بلدیہ کی سہولیات بلا تشخیص ملتی تھی. سب لوگوں نے وہ حاصل کی. اس کے بعد وہ بالکل ناپید ہو گیا. اس کے بعد کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہمیں اس کے بعد نظر نہیں آئی کبھی بھی کہ جس کے اندر ہو. اور اب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے, یہ پیسے بھی ہیں, لیکن یہ بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں لگ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. نہ اس کا کوئی پوچھنے والا ہے, نہ اس کا کوئی اماں باوا ہے, نہ کوئی گورننس ہے. جو موجودہ چیئرمین تھے, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کہا. میں نے بتایا کہ صرف لائٹیں نظر آئی ہیں جو لگی ہوئی, اس کے علاوہ شہر کے اندر کوئی چیز نظر نہیں ہے. پتہ نہیں وہ 1 ارب یا 1.25 ارب روپیہ تھا وہ کہاں گیا. جی, پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ اس کے ایک سرگرم کارکن تھے. 4 سال قریباً آپ ان کے لیے محنت کرتے رہے. کے پی کے میں انہوں نے بلدیاتی الیکشنز کروائے, اور وہاں پر جو حال ہوا, جو صورتحال وہاں پر بنی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کا یا اس شکست کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے, کہ کیا ان کے فقدان تھا ان کے معاملات میں کہ انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا؟ دیکھیں جی, بات ایک ہے, جب تک پارٹی کے اندر گروپ بندی ختم نہیں ہوگی, گروہ بندی ختم نہیں ہوگی, یہ پارٹی آگے نہیں جا سکتی. وہاں شکست کے اسباب باقی جو مرضی ہوں, لیکن مین جو اس کا وہاں سبب بنا وہ پارٹی کے اندر گروہ بندی تھی. ایم این اے کے اپنے امیدوار تھے, ایم پی کے اپنے امیدوار تھے, کسی کا بھائی کسی پارٹی میں تھا, کسی کا بھائی کسی پارٹی میں تھا. اور میرے خیال میں, اب میں پورے پنجاب کی بات تو نہیں کرتا, جو ہمارے آس پاس ہے, اڑوس پڑوس میں ہیں, پی ٹی آئی کے امیدوار ہی آپس میں مقابلے کے اندر ہیں. دوسرے تو بھی پتہ چلے گا کون کون سے امیدوار آئیں گے. جب یہ ایسے ہوگا تو پتہ نہیں, گورنمنٹ ابھی تو صرف ابتدائی قسم کا اعلان ہوا ہے, اس کے بعد بھی روزانہ کوئی نہ کوئی بیان تبدیل ہو رہا ہے کہ ایسے ہوگا. ابھی یہ بھی نہیں پتہ. میں نے تحصیل چیئرمین کی بات کی ہے, پتہ یہ چلا ہے کہ میئر بنے گا ڈسٹرکٹ کے لیول پہ, اور اس کے ڈپٹی میئر بنیں گے ہر تحصیل میں ایک, جو تحصیل کا چیئرمین, جس کو تقریباً تحصیل کا چیئرمین ہوگا. اب اس کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, یہ آگے کرواتے ہیں الیکشن کے, ابھی نہیں کرواتے, یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا ہے. میں نے بتایا کہ میں تو یہ جو ابھی تک تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ الیکشن جیت لے.
کل کو کوئی اچھا کردار ادا کر دے، کوئی ایسا اپنا عمل کر لیں جس سے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ لیں، تو چانسز ہیں. آج تک تو پی ٹی آئی کے اندر اتنی زیادہ گرپ نہیں ہے. جو صورتحال اس وقت ہے کے پی کے میں، اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. پنجاب میں گروپ بندی بھی ویسے ہی ہے، اور لوگ اسی حساب سے یہاں پہ اپنا کو اگر اپنی یہ گورنمنٹ اگر کوئی اپنا ایسا کردار ادا کر دے اگلے دنوں میں، تو پھر ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ چینج بھی ہو. یہ تو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اگر کوئی الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر اس کا کوئی رزلٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروائے گی؟ بڑا مشکل لگتا ہے ان حالات میں، مشکل لگتا ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے. اگر تو یا تو اپنے حالات ٹھیک کریں گے، جی، اپنی گروپ بندی بیسیکلی گروپ بندی ہے، اس کو ختم کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں الیکشن لڑنا چاہیے. اگر گروپ بندی ختم نہیں ہوگی تو پھر تو میرا خیال الیکشن نہیں کرائیں گے. لگتا ہے یہ اعلانات تو جو مرضی کرتے ہیں، نہ ہمارے کہنے سے ہونے ہیں، نہ کہنے سے رکنے ہیں. یہ فیصلے تو اوپر گورنمنٹ نے کرنے ہیں، لیکن ان حالات میں لگتا نہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ تحصیل ناظم خالد جاوید وڑیچ صاحب کے ساتھ آپ کے بھائی میاں امتیاز اشرف صاحب تحصیل نائب ناظم تھے. وہ ایک ترقیاتی دور تھا اور کافی ڈیولپمنٹس اس دور میں ہوئی ہیں، اور گوجرا کو تحصیل ماڈل سٹی کا بھی غالباً ان دنوں میں بنایا گیا تھا. جب آپ بلدیاتی الیکشن کی طرف اپنی گروپ کے ساتھ آتے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں کہ آپ کیا گوجرا کے لیے بہتر کرنے کا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے گوجرا میں کام کیا ہوا ہے 4 سال، پورے ٹیم ورک کے طور پہ کام کیا ہے. پورے وڑیچ گروپ نے مل کے کام، اس وقت وڑیچ گروپ ہوتا تھا، اس وقت ہم کسی پارٹی میں نہیں تھے. کام کیا ہوا ہے. بہت سارے مسائل جو ہماری نظر میں ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت جو میجر پرابلم ہے، جس کو میگا پروجیکٹ کہتے ہیں، انڈر پاس ہے گوجرا. ایک ہی پھاٹک ہے اور پورے شہر کی ٹریفک وہاں سے آتی ہے. ٹرین ہو نہ ہو وہاں ویسے ہی ٹریفک بند ہو جاتی ہے. ایک انڈر پاس ضرور بننا چاہیے پلاٹوں کے پاس، قادر کالونی، سراج ٹاؤن میں، جہاں سے مونگی بنگلہ سے آنے والی ٹریفک بھی گزر سکے اور ادھر والی شہر والی ادھر سے گزر سکے. وہ سب سے میگا پروجیکٹ وہ ہے جو بننا چاہیے. پھر شہر کی سڑکیں بننی چاہیے، تجاوزات ختم ہونی چاہیے، صاف پینے کا پانی یہ ہر گھر کو میسر ہونا چاہیے. اب لوگوں کے گھروں میں پانی تو جاتا نہیں ہے، لیکن بل چلا جاتا ہے سال کے بعد کہ آپ کے پاس اتنا بل. آپ کو 1947 میں آپ کے گھر میں کنیکشن لگایا تھا. تو یہ ہے. تو اس کو انشاءاللہ ایسی جو ہے نا غلطیاں، ان کو کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ ان کو لوگوں کے اوپر یہ برڈن، اگر اور کو برڈن کم نہ ہو یہ ضرور کم کریں گے کہ جس کو پانی نہیں جاتا اس کو بل تو نہ جائے کم از کم، یا پانی جائے تو پھر بل جائے اس کو. جیسا کہ مسائل پر آپ بھی روشنی ڈال رہے تھے، میرے پروگرامز میں اسی نشست پر مختلف شخصیات آ کر بیٹھیں جو گوجرا کے مسائل کو بغور جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور ان کے حل کے لیے بھی کافی کاوشیں کرتے رہے ہیں. ان کی نظر میں سیوریج کا گوجرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر جیسا کہ آپ صاف پانی کا ذکر کر رہے ہیں، تو صاف پانی تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہنچتا ہی نہیں، لیکن اگر کہیں پہنچتا ہے تو وہاں پر اس صاف پانی کے پائپ لائن میں سیوریج کا پانی پہنچ رہا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ سیوریج کے کیسے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے کہا لائن سے پرلی طرف پہلے سیوریج نہیں ہوتا تھا، لیکن اب سیوریج ڈلا ہے، کافی سارا ڈلا ہے، کافی ساری مین لائنوں کے اندر بھی ڈلا ہے، سارے ہے. لیکن یہ جو ہمارا پانی کی پائپ لائنز ہے نا، یہ اتنی پرانی ہیں کہ وہ گل گئی ہوئی، اتنی نیچے ہیں کہ 10 فٹ نیچے چلی گئی ہیں. بلکہ 2-4 دن پہلے میں نے ایک جگہ کلپ بھی دیکھا کہ ایک محلے کے اندر گیس کے پائپ کے اندر پانی آ رہا تھا، اور اتنی پریشر سے آ رہا تھا کہ جیسے وہ پیچھے اس کے پمپ لگا ہوا وہاں سے پانی نکل رہا تھا. اب وہ کہاں سے اس کے اندر اٹیچ ہوا ہے؟ ہماری جو پانی کی لائن ہے وہ 10 فٹ نیچے چلی گئی ہیں زمین کے اندر، اور وہاں تک جا کے وہ گل گئی ہوئی ہیں. کہاں گلی ہیں؟ جب پانی کا نالی کا پانی وہاں سے سیپیج لیتا ہے وہ بھی گھروں میں جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جیسے ہم نے اس وقت ایک سروے کیا تھا کہ کمالیہ کے اندر انہوں نے پوری جو واٹر سپلائی کی لائن ہے وہ سڑک سے اوپر ہے، دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جتنی پورے شہر کی ہے. وہ جہاں کہیں لیک ہوتا ہے فوراً پتہ چلتا ہے یہاں لیک ہو رہا ہے، یہاں سک کر رہا ہے پانی، گندا پانی سک کر رہا ہے. اس کے سب سے پہلی کوشش جو بھی بندہ ہو، انتظامیہ ہو، جو بھی بندے، یہ جو پیسے آ رہے ہیں اس کے ورلڈ بینک کے، جو واٹر سپلائی کے پائپ ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں. اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جو پانی کسی اس کے اندر گندا پانی استعمال ہوتا ہے یا سوئی گیس والا اس کے اندر ہوتا ہے، ایک مسئلہ تو حل ہو جائے گا. سوئی گیس کے اندر لیکیج کا معاملات کم ہوتے ہیں، لیکن پانی جس کے اندر بھی رہتا ہے وہاں وہ پائپ خراب ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ باہر ان کی جو ہے نا پائپ لائن وہ اوپن کر دینی چاہیے. کمالیہ میں ہے، چل رہا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے شہر کا سسٹم.
یہاں ایسے کیوں نہیں ہو سکتا، یہاں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے 16 اس زمانے میں ٹیوب ویل لگے تھے، 16 ٹیوب ویل لگے تھے، اور پورے شہر کو اندر پانی ڈسٹریبیوشن آرام سے ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. اگر 2-4 ٹیوب ویل اور بھی لگ جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن 16 ٹیوب ویل بھی کافی ہے شہر کے لیے. جی جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ PP 119 سے اگلا آنے والا الیکشن لڑنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں. ایک جو آپ نے بریک 2018 میں لگائی تھی اس پہ سے آپ ہٹنے لگے ہیں اور اب دوبارہ سے الیکشنز میں آ رہے ہیں. آپ کی ترجیحات ایز اے MP کیا ہوں گی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو شہر کے مسائل آپ کو بتائے ہیں نا جی کہ یہ ہیں ہمارے، کہ جو بلدیاتی لیول کے اندر وہ کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ میرے PP 119 کے اندر شہر کا حلقہ ہے اور باقی مونگی ذیل ہے. جی مونگی ذیل کے اندر مونگی بنگلہ اڈا ایک ایسا اڈا ہے جو ایک منی شہر ہے. جی وہاں پہ مارکیٹ کمیٹی، وہاں پہ سبزی منڈی، وہاں ایک سبزی منڈی بنی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کے ایک دوسری جگہ پہ رکھ دیا گیا. میں 4-5 دن پہلے وہاں گیا ہوں. وہاں سے جا کے لوگوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی ہماری منڈی منظور نہیں ہے. کبھی کوئی محکمہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی محکمہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے، کبھی کوئی تنگ کرتا ہے. جنہوں نے وہ دکانیں بیچ دی تھی وہ بیچ کے جا چکے ہوئے ہیں. ہم بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. لائسنس وغیرہ ہیں، بے شمار لوگوں کو لائسنس ملے ہوئے ہیں اب، لیکن وہ کہتے ہیں منظور نہیں ہے. وہ ہے وہاں ہاسپٹل تو بن گیا ہے، لیکن وہاں ڈاکٹر کی پراپر 24 گھنٹے وہاں ایمرجنسی وہ اس کی ضرورت ہے، وہ ہوگا. کالج بننا چاہیے وہاں، پرائیویٹ کالج 6-7 بنے ہوئے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا وہاں کالج نہیں ہے. وہاں کی بچیاں شہر پڑھنے آتی ہیں، ان کا مطلب مونگی بنگلہ اڈا ایک ایسا ہے کہ یہ گوجرا سے آدھا شہر وہ وہاں پہ ہے، اور اس کو پورے شہر کو انشاءاللہ آباد بھی کریں گے، اس کو بنائیں گے. جو سہولیات پوری مونگی ذیل کے لیے چاہیے وہ وہاں پہ، جیسے ہم یہاں گوجرا میں وہ اویل کر رہے ہیں، وہ وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو وہ دیں گے انشاءاللہ. میرے ناؤ نیوز کے پروگرام کے ناظرین بھی، آپ کے حلقہ کی عوام بھی، آپ کے سپورٹرز ووٹرز، آپ سے محبت کرنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اس پروگرام کی توسط سے. میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں 20 سال سے گوجرا میں سیاست کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال کسی بندے کو آج تک مجھ سے تکلیف ہوئی ہے. میرے بس میں جو کام ہوا ہے میں نے ہر بندے کی رہنمائی کرنے کی، اس کے کام آنے کی کوشش کی ہے، اور یہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. سچی بات کہتا ہوں. الیکشن کی جیت ہار نے کبھی مجھے اس معاملے میں پریشان نہیں کیا کہ میں ہار گیا ہوں تو بس ہو گیا، ختم ہو گیا. میں نے اس کے باوجود الیکشن سے اگلے دن ہی لوگوں کے اندر موجود پایا لوگوں نے مجھے. میں نے اپنے دوستوں کی غمی خوشی کے اندر شامل ہوا ہوں. میری دوستوں سے درخواست ہے، میرے حلقے کے عوام سے درخواست ہے کہ الیکشن آئیں گے، آئندہ الیکشن آئیں گے، چیئرمینی کے الیکشن آئیں، MP کے الیکشن آئے، تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کون آپ کے ساتھ کب سے مخلص ہے، کس نے آپ کے ساتھ منافقت نہیں کی، کس نے آپ کو سبز باغ نہیں دکھایا، کس نے آپ کے ساتھ سچی بات کی ہے. اگر میں آپ کے اس معیار کے اوپر پورا اترتا ہوں تو آپ ضرور مجھے خدمت کا موقع دیں. ویسے میں پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حلقے کے عوام نے میرے اوپر بڑا احسان ہے، مجھے بہت ووٹ دیے ہیں. الیکشن ہار جیت اپنی جگہ، لیکن پھر بھی اس سے بھی زیادہ میں توقع رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے اپنی ذمہ داریاں دیں. انشاءاللہ میں پوری خدمت کروں. جی ناؤ نیوز کے پروگرام سب رنگ میں آپ موجود ہیں، کیا فیلنگس ہیں، کیا فیڈ بیک دیں گے؟ میں تو بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں. میں نے سچی بات ہے کبھی ایسے پہلے کبھی سوچا نہیں کہ ایسے انٹرویو دینے چاہیے، کرنے چاہیے. میں صحافت کے بارے میں ایک جو غلط اثر ہے نا وہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں آ کے مجھے فیل ہوا ہے کہ مجھے ضرور یہ ایسے بات کرنی چاہیے، اپنا پیغام دینا چاہیے، لوگوں کو صحیح بات بتانی چاہیے. تو انشاءاللہ ناؤ نیوز والے، مجھے امید ہے کہ یہ میرے اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جب بھی یہ بلائیں گے، جب بھی موقع دیں گے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں. کہ ناؤ نیوز ابھی نوزائیدہ ہے میرے خیال میں نے جو دیکھا ہے، تو یہ اس کو آگے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ سچی اور صاف ستھری خبریں دیں گے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کو دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں، اگر اس کے اندر کوئی کمی آتی ہے تو وہ بتائیں، تاکہ ہم ان کو بھی بتائیں کہ یہ آپ کے اندر کمی ہے. انشاءاللہ مجھے ویسے امید ہے کہ یہ جو دوست شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جانباز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جتنا میں ان کو جانتا ہوں یہ سچی اور صاف ستھری صحافت کرنے والے لوگ ہیں. اور جو سچی اور صاف ستھری صحافت کرتا ہے ان کو ترقی ملتی ہی ملتی ہے.
ضرور جو بھی بندہ کرتا ہے اس کو ملتی ہی ملتی، یہ میرا ایمان ہے۔ جی، جیسا کہ میاں طارق محمود صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے، اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں انہوں نے مستفید کیا، اپنا ایک پیغام بھی اپنی عوام کے لیے دیا، گوجرا کے حقیقی مسائل بھی بتائے، اور فیوچر میں اگر آپ ان کو موقع دیتے ہیں تو اس کو حل کرنے کی بھی پوری تائید کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں میاں طارق محمود صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ میرے پروگرام کی زینت بنے۔ آپ کی اسکرین کے اوپر میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مستفید کیجیے گا، آپ کی رائے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیل آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان پارس احمد شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔